बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। बुशरा बीबी को जहर किसने दिया? इमरान खान ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया। साथ ही साथ सेनेट के इलेक्शन कहीं पर हुए और कहीं पर नहीं हुए, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में बात की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत किसने भेजे। बढ़ते हैं प्रोग्राम के एनालिस्ट की जानिब। अब्दुल मजीद साजिद साहब, सेनेट के इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन सेनेट की तारीख क्या है वो कोई नहीं जानता, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, सेनेट की तारीख भी लोग जानते हैं। कोई 50 वर्ष हो गए हैं सेनेट की तारीख हमारे मुल्क में इतनी है। 1973 के बाद ये कोई पहली आप कह लें ऐवान बाला जो है ना बना था सेनेट। आप कह लें एक इसका एक मकसद था कि एक हाउस ऑफ फेडरेशन इसको कहा जाता था। ये तमाम इकाइयाँ, जिस तरह हमारे 4 सूबे हैं, तो तमाम इकाइयों को बैलेंस करने के लिए वैसे तो जो सीट्स हैं वो उसका तनासुब बैलेंस भी नहीं है, और आबादी और उसके लिहाज से ही है। ज़ाहिर है तो पंजाब सबसे बड़ा है सूबा आबादी के लिहाज से भी, और बाकी सूबों की नशिस्तें कम हैं। लेकिन जो सेनेट की जो सीट्स हैं वो तमाम सूबों की एक जैसी हैं। 23 सीट्स जो है ना ये बनाई गई। ये मकसद था कि इसको एक कह लें एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, और तमाम इकाइयों को उनको उनका तनासुब दुरुस्त करने के लिए और उनकी नुमाइंदगी जो है ना वो बराबर सतह पे ऐवान बाला में हो, ताकि वो अपने जो सूबे के मसाइल हैं, अपने इलाके के भी कह सकते हैं, जहाँ से वो इलाके से ताल्लुक भी रखता होगा, तो वो उनको उजागर कर सकें और उनको उनकी गहराई वो समझते होते हैं, तो वो जो है ना वो बने। अब 1973 में पहला कह लें हमारी सेनेट का इलेक्शन हुआ था। उस वक्त उसके अरकान जो थे वो 45 थे 1973 में। फिर 1977 में दोबारा इसके इलेक्शन होते हैं और इसमें कुछ सीट्स का भी इजाफा किया जाता है, फिर 63 बन जाते हैं। फिर जाके ये हो रहे हैं 1985 में। बीच में उसके बाद ज़िया दौर शुरू हो जाता है, और वो मार्शल लॉ था जी। एक डिक्टेटर का, आमिर का एक दौर था। तो उन्होंने अपनी आमरीत के दौरान ही 1985 में आम इंतखाबात कराए और गैर जमाती इंतखाबात कराए। तो उस वक्त को 87 जो है ना सेनेट्स की तादाद कर दी गई। अब वो उसमें एक चीज ऐड ये की गई थी कि टेक्नोक्रेट्स और उलमा कराम की जो है ना इस्तिलाह भी मुतारिफ कराई गई। सही। इनके दौर में, ज़ियाद के दौर में कह लें, एक आमिर के दौर में, और वो ताकतवर लोग जो है ना उसमें टेक्नोक्रेट्स के नाम पे शामिल किए गए। अच्छा, अभी कितनी सीट्स हैं? 48 सीट्स हैं अभी। 48 पे इलेक्शन, आम इलेक्शन अभी वो, इससे पहले जिमनी भी हो गए ना 87, और कोई हमारे वफाक से भी है ना जी 2 सेनेटर। 18 पे बिला मुकाबला अरकान मुंतखब हो गए हैं, 19 पे आज इलेक्शन हो गए हैं, और 11 जो केपीके की हैं उस पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए हैं? हाँ, वो ज़ाहिर है वो तो कोई करवाना नहीं चाहता था। ना पीटीआई चाह रही थी, ना अपोजिशन चाह रही थी। अपोजिशन तो चाहती थी, लेकिन उनके चूंकि हलफ नहीं हुए, इजलास नहीं बुलाया जा रहा, पीटीआई अड़ी हुई है वहां पर, और वो अपना एक उनका एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि ये जाली मैंडेट के जरिए ये हमारा हक था। तो ये बांटी हुई सीट्स हैं। हाँ जी। तो वो जो है ना वो इस बात पे अड़े रहे, और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन की दरख्वास्त लेके या उन्होंने दरख्वास्त दे के तो इलेक्शन जो है ना वो आज सुबह मुलतवी करवा दिए थे। तो वहां की जो है ना अभी नहीं हुए। अब ये इसका भी एक फैसला होना है कि ये अगर हाउस ही पूरा नहीं होता सेनेट का, तो फिर ये अलग एक सवाल है, एक अलग कह लें इस पे एक कानूनी मसला है और आईनी मसला है, और ये भी है कि उसकी तादाद पूरी नहीं होती तो फिर क्या सेनेट क्या रन कर सकती है जी। इलेक्शन नहीं होते तो सेनेट का इजलास हो सकता है। ये फिर इसके बाद के कई सवालात हैं जी। लेकिन सेनेट की जो तारीख की बात हो रही थी ना, सेनेट का जो मकसद था, वो मकसद जो उसकी रूह थी, बुनियादी रूह, वो पूरी नहीं हो रही, वो कह लें दम तोड़ गई है। हाँ जी। अब जैसे टेक्नोक्रेट्स हैं और उलमा कराम की सीट्स हैं, ये 85 में ये ऐड की गई। अब ये कि वहां पर टेक्नोक्रेट्स के नाम पे ताकतवर लोगों का जो है ना वो इंतखाब किया गया।
جی اب ٹیکنوکریٹس کی ایک اپنی تعریف ہے. اب ٹیکنوکریٹس نے جو ہے وہ اصل میں تو وہ اپنے اپنے مختلف شعبوں سے ماہرین جو ہوتے ہیں، ماہر معیشت ہو سکتے ہیں، ماہر تعلیم ہو سکتے ہیں، کوئی بزنس مین بہت اچھے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور اس طرح کے کوئی کسی دوسرے شعبے میں مہارت رکھ سکتے ہیں، کوئی بڑی اپنے شعبے میں کوئی خالی ایک شخصیت نہ ہو، ان کی مہارت بھی ہو. اس لیے یہ ٹیکنوکریٹس تاکہ ان کا بھی کردار ہو. اب تو ٹیکنوکریٹس کی جگہ ان کی سیٹس کی جگہ پر پارٹی کے امیدواروں کے نامزد کیا جاتا ہے ان کو. ہاں، یہ والی جو روایت ہے نا، یہ آج سے نہیں چل رہی. یہ روایت 85 میں اگر ہم دیکھ لیں تو 85 میں غلام اسحاق خان ایک بڑا نام، وہ پہلے ٹیکنوکریٹس کے طور پہ جو ہے نا وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور پھر ایک اور نام ہے، ماہر معیشت تھے ڈاکٹر محبوب الحق. اچھا. انہوں نے بڑا اچھا نام ہے، انہوں نے معیشت کے حوالے سے بڑا کام بھی کیا، ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے. اور ایک اور جو ہے نا وہ ایک کسی اور شعبے کے تھے، سرتاج عزیز تھے. یہ 85 میں جو ہے نا یہ آئے تھے. غلام اسحاق خان کو سارے جانتے ہیں، وہ بعد میں چیئرمین سینٹ بھی رہے، وہ صدر بھی رہے. اور جو ہیں ڈاکٹر محبوب الحق وہ معیشت کے ماہر تھے. اور سرتاج عزیز جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی سیٹس پہ. اور پھر وہ بعد میں خزانہ بھی اور خارجہ کی مختلف جو ہے نا عہدوں پہ کہہ لیں رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ ہے اس دور کی بات میں کر. یہ آئے اس وقت ہیں جب ایک ڈکٹیٹر تھا 85 میں. پھر مشرف دور آتا ہے، پھر مارشل لا لگتا ہے. انہوں نے پھر کوئی وہ ایک امین دادا بھائی تھے اس وقت، اسی طرح کے ایک نام تھے، طاقتور سے لوگ تھے. اور اسی طرح ایک آدھ نام مجھے یاد پڑ رہا ہے، اعظم سواتی بھی. اعظم سواتی بھی مشرف دور میں ہی، یہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو یہ سامنے، اور ایک گلزار خان تھے. یہ لوگ ان کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، تو یہ اپنے اپنے شعبوں میں تھے، لیکن پتہ نہیں ان کی مہارت کیا تھی. لیکن نہ یہ مشرف دور ہے نہ یہ ضیاء الحق کا دور ہے، لیکن پھر بھی اس دور میں کیوں آزاد امیدواروں کی کامیابی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ پھر اب اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پھر یہ جمہوری دور نہیں ہے، یا اس کا تسلسل ہے جو وہ آمرانہ دور کا تسلسل ہے. پھر اب جا کے پھر اتنے سارے لوگ، تین لوگ سامنے آ رہے ہیں جی، ضیاء دور میں بھی، مشرف دور میں بھی، اور پھر اس دور میں بھی 3-4 لوگ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل. فیصل واڈا دیکھ لیں آپ، محسن نقوی ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، وہ چلے ہی آ رہے ہیں کافی دیر سے. اور اس میں جو ہے نا آپ ایک اور بات بڑی اہم ہے، سینٹ جو ہے نا جب سے بنی ہے یہ کبھی تحلیل نہیں ہوئی تھی. سینٹ رہتی ہے، چاہے وہ ایوان زیریں جو ہے پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوتی ہے تو یہ سینیٹر 3 سال بعد منتخب ہوتے ہیں. یہ اس کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. مگر 2 دفعہ آمرانہ دور میں ہی سینٹ بھی تحلیل ہو چکی ہے، جنیجو دور میں بھی اور ضیاء دور میں بھی، اور جو ہے یہ مشرف دور میں بھی، جب تک کہ اگلے الیکشن نہیں ہوئے دوبارہ. صحیح. یہ بھی ان آمروں نے جو ہے نا یہ تاریخی کام بھی کیا ہوا ہے کہ سینٹ کا جو مقصد ہے، ایک تو اس کی یہ روح تھی کہ انہوں نے مختلف ہماری جتنی اکائیاں ہیں ان کا ایک تناسب برقرار رکھنا ہے، برابری اور توازن کے لیے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں اس سے تو اکائیوں کا تناسب بگڑتا نظر آ رہا ہے. بگڑتا اس سینس سے نظر آ رہا ہے کہ جب آپ اس طرح سے کوئی لوگ لے آئیں اور آپ کے ایک صوبے کی سیٹ ہے، آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا فرض کر لیں ایم ولی خان کو پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی تھی، انہوں نے ووٹ لیا نا صدر کا، زرداری صاحب نے ان سے، اے این پی سے. تو وہاں اے این پی کے پاس تو کے پی میں سیٹس نہیں تھیں ایسی، تو ان کو بلوچستان سے جا کے لڑوایا. تو یہ بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ 2021 میں بلوچستان سے عبد القادر تھے، وہ اسی طرح ایک آدھ تو رہتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی پارٹی اٹھا لیتی ہے، کوئی کسی کو شامل کر لیتے ہیں.
تو 2021 کے الیکشن میں بلوچستان سے عبد القادر آئے تھے ہاں جی، ٹیکنوکریٹس کی سیٹس پہ، بعد میں پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. لیکن آپ طاقتور آزاد امیدوار دیکھ لیں، جیسے محسن نقوی ہیں، وہ نہ کسی پارٹی کے ہیں اور وہ آزاد ہیں. فیصل واڈا کو دیکھ لیں، وہ بھی آزاد ہیں، بلکہ فیصل واڈا کو تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے منتخب کیا. ہاں جی، وہ دیکھیں کیسی بات ہے. یہ دیکھیں نا، اب وہ وہاں پہ کیا ان کا وہ کیا لیں کنٹریبیوشن، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ وہ ایم کیو ایم کے ہیں. تو پھر یہ آزاد کون ہیں، یہ کن کو کہاں سے کر رہے ہیں؟ پھر یہ یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں نا جی، کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ماضی میں بڑا ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ کراچی سندھ کی جو سیٹس کے اوپر پنجاب سے جو ہے وہ نامزد کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ ایک عتیق شیخ تھے، وہ اسلام آباد کے تھے، انہیں جو ہے وہ سندھ سے منتخب کراتے سینٹ میں. پھر یہی بات ہے نا کہ وہ پھر اکائی اور اکائیوں کا تناسب اور وہ جو مقصد تھا اس ہاؤس آف فیڈریشن کا، جو سینٹ ہے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہا جاتا ہے. اس سے فیڈریشن کی ساری اکائیوں کی برابری اور ان میں توازن قائم کرنا تھا. اور ٹیکنوکریٹس اس لیے ایڈ کیے تھے کہ کچھ ماہرین بھی جو ہیں وہ بھی آئیں، اپنے اپنے شعبے میں جو مہارت رکھتے ہیں وہ آئیں اور وہ اپنا کوئی کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں. ان کی جو مہارت ہے اس کا ہم استعمال کریں. تو پھر ہی جا کے کوئی کہہ لیں ہم اس کا جواز بناتے ہیں. اب یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹس جو ہیں اس پہ بھی ہماری پارٹی جو ہیں وہ اپنے کارکنان نامزد کر دیں. او بھائی یہ تو زیادتی ہے نا. اگر ایک آئین میں بنایا گیا ہے کہ تاکہ کوئی ایسے افراد بھی آ جائیں غیر منتخب اور وہ منتخب سینٹ کے ذریعے ہو جائیں تاکہ وہ ان کا کوئی کام ہو، کوئی کنٹریبیوٹ کریں، کوئی آئین سازی میں کو اگر ماہر قانون ہے تو وہ اپنا کام، کوئی ماہر معیشت ہے، کوئی اور کسی شعبے کا ماہر تعلیم ہے، اور کتنے شعبے ہیں، تو وہ ان سے ہم کوئی استفادہ کر سکیں. اب اگر ہم پارٹی کے لوگ نامزد کر دیں گے ٹیکنوکریٹس کی سیٹس پہ بھی، تو ایک تو آئینی طور پہ یہ خلاف ورزی ہے. اس کی جو آئین کی سینٹ کی جو اصل روح ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں ان سے روگردانی ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر جو بندے نے منتخب ہو کے کسی ماہر نے اپنے شعبے کے اس نے جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے آ کے وہاں پہ سوسائٹی میں تو وہ بھی ختم ہوتا ہے. تو اس لیے اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. لیکن نہ تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے، یہ جمہوریت کا دور ہے، اور ابھی تک یہ اگر چیزیں چلتی آ رہی ہیں تو سوال تو کافی سارے اٹھتے ہیں. یہ اس میں ایک میں ضرور بتا دوں، فرحت اللہ بابر واحد ایک سینیٹر رہے ہیں کے پی سے، جو واحد مثال ہیں کہ جب وہ ان کے پاس نہیں تھا مینڈیٹ کے پی میں، اور وہ اس کے بعد ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو سندھ سے منتخب کراتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. صحیح. انہوں نے کہا میں اس صوبے کے، وہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں. پیپلز پارٹی نے ویسے تو مطلب میں لوگ تو ایسے ہیں، لیکن ابھی احمد ولی خان کو وہ پیپلز پارٹی نے وہاں لے جا کے منتخب کرایا نا بلوچستان سے. لیکن یہ ایسی مثال بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے مجھے سوال کہ سینیٹرز، کون سا ایسا سینیٹر ہے جو متعدد بار سینیٹر رہا ہے؟ بڑی دفعہ رہے ہیں. ساجد میر، علامہ ساجد میر بھی رہے ہیں کافی دیر سے، 3-4 دفعہ رہے ہیں. طلحہ محمود جو ابھی جے یو آئی چھوڑ کے گئے ہیں، پیپلز پارٹی میں سینیٹر بننے کے لیے پیپلز پارٹی میں چلے گئے. وہ جے یو آئی سے 4 ٹینیور جو ہیں وہ رہے تھے، سینیٹر رہے ہیں. اور بھی بڑے لوگ ہیں، کاکڑ صاحب بھی دوسری تیسری دفعہ بن رہے ہیں. اتنے لوگ ہیں جن کو کہہ لیں مسلسل بنتے آ رہے ہیں. لیکن وہ چلیں، اب دیکھیں نا، سمجھ آتی ہے. علامہ ساجد میر وہ نون لیگ کرتی تھی ان کو نامزد، اور ان کی طرف سے وہ الیکشن لڑتے تھے. وہ علماء کرام کی سیٹ پہ الیکشن لڑتے تھے. اب جو ہے وہ اس دفعہ ان کو بھی نہ حافظ عبد الکریم کو دی ٹکٹ، نہ علامہ ساجد میر کو دی ہے، نہ انہوں نے لی ہے. تو ایسے بھی ہیں، لیکن یہ والی وائلیشن ختم ہونی چاہیے. اب کراچی سے نہال ہاشمی ہیں، ان کو پنجاب سے لڑایا جاتا ہے. ظاہر کراچی میں نون لیگ کا تو وہ ہوتا نہیں. اور بھی ہیں، ایک آدھ مجھے نام بھول گیا، جو نون بھی اسی طرح کرتی ہے. پیپلز پارٹی کا مجھے یاد آ رہا، رحمان ملک کو پنجاب سے لڑوایا.
मुस्तफा नवाज खोखर को पंजाब से लड़वाया, लेकिन पंजाब से नहीं लड़वाया, पंजाब से बंदा उठा के सिंध से लड़वाया। अच्छा, ये काम किया। तो ये करते आ रहे हैं ये सारे, ये इसी वजह से हमारे मसाइल है ना, आईनी भी हैं, सोसाइटी के भी हैं और जमहूरी भी हैं। तो ये हम वायलेशन ही करते हैं और सारे कर रहे हैं। हाँ। असल बात ये है कि जो इसकी असल रूह है ना, वो ये है कि हमें अपनी इकाइयों को बराबर करना है, उनका तवाज़ुन बरकरार रखना है, और वो अपनी जगह पर एक अपना सूबे का केस लड़ सकते हैं, अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, मसाइल उजागर कर सकते हैं। ये तो अगर तवाज़ुन ही नहीं होगा तो फर्ज कर लें केपी के लोग अभी तो वैसे ही वो मुंतखब नहीं हुए, नहीं होंगे, तो मुझे बताएं सेनेट के अंदर केपी का केस, केपी का मुकदमा, केपी के मसाइल कौन लड़ेगा, कौन उजागर करेगा? सेनेट में जब तक नहीं होते होंगे यकीनन, ये भी आगे जाके इसी तरह का कोई ना कोई जुर्लू फिरना है और वो हो जाएंगे, वो जैसे जिस तरह के वो उनको सीट्स मिल गई हैं इसी तरह के इलेक्शन तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो ऐसे ही केपी के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने भी कहा था कि सूबे में आप सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करवा लें। हाँ, उन्होंने कहा था, लेकिन वो तो चाहते थे कि कोई इधर उधर से, जैसे पंजाब में हो गया और बलूचिस्तान में हो गया, तो वो कहते थे जरा मिल मिला के इसी तरह बाकी लोगों के कागजात वापस करवा के तो बिला मुकाबला करवा लें, इलेक्शन भी ना हों और थोड़ा बहुत जो उस पे खराजात उठने हैं वो भी ना हो, तो उससे बचत हो जाएगी। जनरल इलेक्शनों पे, जनरल सीट्स पे, सेनेट की जनरल सीट्स पे ये हुआ है पंजाब में भी और बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे तो हुआ ही है, बाकी सीट्स पे भी हुआ है। तो ये बहरहाल ये है कि एक और सेनेट पहले ही वहां पे मखसूस नशिस्तों की हल्फ बरादरी रोकी हुई है, इसीलिए इसलिए जो वजीर आला अमीन गंडापुर हैं वो कहते हैं कि हम किसी गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, वो अकड़ गए हैं और ये इन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया है। और अब वही बात है, अब यहाँ भी सवाल पैदा होते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या बनेगा, ये सारा कुछ ही ठीक नहीं है। सही, इस देखो ना, अच्छी मिसाल है। एक तो सेनेटर्स के जो इंतखाब है ना, इस पे बड़ी डे वन से ही एक बहस चल रही है, और वो बहस ये है कि ये जो आप इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाते हैं ना, इनको भी डायरेक्ट, इनके भी इलेक्शंस हों, डायरेक्ट मुंतखब हों। ये मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, इससे पहले जो पीटीआई ने मंशूर दिया है, वो एक तो मंशूर बड़ा जबरदस्त था, और दूसरा उन्होंने यही बात अपने मंशूर में रखी थी कि सेनेटर्स का इंतखाब बराह रास्त होगा। हाँ जी, ना कि ये इधर से पार्टियां नामजद करें कि पिक एंड चूज करें, पैसे लिए जाते हैं ये सीट्स देने के लिए, पैसे लिए, ऐसे नहीं। ताकतवर लोग और आजाद उम्मीदवार कौन होते हैं ताकतवर? मतलब अवान में तो सब बराबर हैं जी। वो ताकतवर क्यों हम उनको कह रहे हैं? और फिर वो आजाद भी हैं और सारी पार्टी उनको वोट्स भी दे रही है जी। नून भी दे रही है, एमक्यूएम दे रही है, पीपल्स पार्टी भी वोट्स दे रही है। फैसल वाडा वाहिद मिसाल नहीं है, ताकतवर आदमी है। अच्छा, और आजाद भी हैं कौमी असेंबली के। तो इस लिहाज से मेरी ये बहरहाल पॉइंट याद रखें कि पीटीआई का ये जो मौकिफ था ना अपने उनके मंशूर में, इंतखाबी मंशूर में, ये बिल्कुल ठीक था। ये डायरेक्ट जब बराह रास्त इंतखाब होगा तो ये इस तरह के लोग और इस तरह के लोदो और पैसों वाली जो सियासत में जो पैसे दर आए हैं और ताकतवर लोग और आजाद लोग और उनको सारे सपोर्ट करते आएंगे, ये रास्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो ये अच्छी बात है, इनका इंतखाब भी बराह रास्त होना चाहिए। वो तो पीटीआई आएगी तभी होगा, अभी तो जो है उन्होंने अब तो 3 साल के लिए वो भी गया है और केपी का रह गया, वो भी हो जाएगा। हो जाएगा वो भी, कहाँ लेकिन पीटीआई एक और भी मुतालबा करी है ना, वो कह रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की जाए। हाँ, वो मुझे ये बताएं कि ये तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हाँ जी, इसकी जो तैनाती वो किसने की थी? खान साहब ने की थी। तो खान साहब का इंतखाब अगर ठीक नहीं है तो अब खान साहब जो है पूरा निज़ाम ही जो है ना वो उल्टने की कोशिश ना करें। ये अच्छी बात है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो बराह रास्त होना चाहिए। लेकिन ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं है जिसको आप खुद लगा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी ये नहीं, आप तो अब ये भी इनकार कर रहे हैं कि जनरल फैज की तकर्री मैंने नहीं की थी, मुझे तो कह दिया गया था। भाई आपके दस्तखतों से हुई है,
آپ کے کوئی بندوق تانی ہوئی وہ تھی؟ کہہ رہے ہیں بس 1 سال کے لیے تعینات ہوں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ممبران کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن ان میں سے کسی کو بنایا جائے. ہاں جی. تو یہ اب ان کی ہر خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یعنی کہ 1 اب سال ہر بعد تو نہیں الیکشن اب یہ تو کمشنر جو نہیں ہے ہو وہ سکتا. چینج باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ چاہتے ہیں، انہوں نے بل پیش کیا ہے، لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ مطالبہ درست ہے اور پی ٹی آئی کو ضرورت کیوں پیش آئی ہے ایسے مطالبے کی؟ یہ مطالبہ ویسے تو اس لیے درست نہیں ہے کہ اب الیکشن کمشنر جو ہے، مجھے بتائیں ہمارا 5 سال بعد الیکشن ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن کرانا ہے، اور ہم ایک سال بعد جو ہے نا لوگوں کو رکھتے جائیں اور کرتے جائیں، اور جو ہے ان کی جو سائنس ہے وہ اور ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ایک پی سسٹم ٹی ہے آئی کی وہ سائنس چلتا سب جائے. سے الگ ہے، لیکن بریک کے بعد اس کو جانتے ہیں ہم. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. بھائی صاحب، میں نے آپ کا جتنا بھی تجزیہ سنا ہے نا، اس سے مجھے یہی نتیجہ میں نے نکالا ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آمرانہ دور کی ہی نشانیاں یہ سارے سینٹ کا الیکشن، سینٹ کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ آمرانہ دور والا ہی ہے، جبکہ ہم تو جمہوری دور میں رہ رہے ہیں، ہمارا ملک جمہوری ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی قواعد استعمال کیے جا رہے ہیں وہ تمام آمرانہ ہی ہے. لیکن ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے ہیں کہ ہم نے ایک صوبے کے الیکشن ہی نہیں کروائے. ہم تھوڑے 1-2 قدم آگے نکل گئے. ہاں جی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی ریزمبلنس، نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی مثال، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے بدقسمتی ہے، کیا کر سکتے ہیں. لیکن 2024 ہی ہمارے لیے ایسا آیا ہے کہ وہ مثال پہ مثال ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے. آئے دن ہم نئی سے نئی خبر سنتے ہیں، آئے دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے، نئی خبر ہے. جیسے کہ آج کی خبر دیکھ لیں آپ کہ عمران خان نے الزام ڈائریکٹ لگایا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی اس کا جو ہے اظہار کر دیا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے. اچھا، یہ الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں تحقیقات کا، انکوائری کا، بالکل کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ الگ سے تفصیلی جو ہے نا اس پہ درخواست دیں، میڈیکل چیک اپ وغیرہ پہ. یہ ہونا بھی چاہیے. یہ بہت بڑا الزام ہے. خالی یہ الزام نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. اگلی بات ہے اس سے کہ انہوں نے کس کا نام لیا ہے، یہ بات ہے. یہ اصل بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہوتا ہے بشرا بی بی میری اہلیہ کو جی تو پھر جو ہے نا اس کے ذمہ دار سید عاصم منیر ہوں گے، جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں. یہ یہاں تک انہوں نے بلنٹلی، جو خان صاحب کا جو سٹائل ہے جی جو 2021 کے بعد سے ہے نا، جو اقتدار کے بعد، اقتدار چھن جانے کے بعد سے جو ان کا سٹائل ہے، وہ اسی طریقے سے انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. یہ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو چیک اپ کرایا کسی جونیئر ڈاکٹر سے کروایا ہے، وہ جو ہے ان کے تو منہ پہ چھالے بھی بن رہے ہیں، ان کا جلد کے اوپر بھی، جلد پہ بھی کوئی ایسی ڈیزیز کا ظاہر ہو رہی ہے، اور کوئی جلن بھی ہوتی ہے سینے میں، اور معدہ بھی خراب رہتا ہے، اور اس طرح کی کافی ساری انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. بشرا بی بی نے بھی ڈیٹیل میں کہا ہے کہ ان کو ہارپک جو ہے کھانے میں وہ ڈال کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے جلد کے اوپر، ان کی زبان کے اوپر اس طرح کے میں ایک بات سمپٹمز کرتا ہوں نظر آ ابھی رہے ہیں. سے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تحقیقات سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ہونی چاہیے. کوئی آزاد میڈیکل، کوئی جو بھی ایک وہ بنتا ہے نا بورڈ، میڈیکل بورڈ، وہ بننا چاہیے. اور وہ پنجاب سے نہ ہو، وہ بے شک ہر صوبے سے ایک ڈاکٹر ہو اور میڈیکل بورڈ بن کے یہ چیک اپ ہو. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے. یہ عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور صرف وہی جو اس طرح کے وہ بم پھوڑتے ہیں نا مختلف اوقات میں. یہاں بھی ان کو پہلے بشرا بی بی نے یہ پھوڑا تھا بم کہ یہ یہاں پر زہر دے رہی، وہ کھانا بشرا بی بی کھلا رہی ہیں یہاں پر زمان پارک میں ان کو بٹھا کے، اور کہہ رہی ہیں کہ کوئی زہر دے گیا خان صاحب کو. خان صاحب تو زندہ ہے، ہٹے کٹے ہیں، وہاں ورزش بھی کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، 20,000 روپے کا وہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، دیسی مرغی کھاتے ہیں، دیسی گھی ان کو دیا جاتا ہے، شہد مل رہا ہے وہاں، ان کی ایکسرسائز بھی ہے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگ، خوش قسمت انسان ہے. آئی ایس آئی کے لوگ بنی گالا سے لے کر اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں.
تو ان کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے کنٹرول. عمران خان ہی کہتے تھے کہ یہ ان کا کام ہے. عمران خان کی کو میں کہوں پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ ٹائم نہیں ہوگا, وہ ان کی وہ فوٹیجز چلا دیں. خان صاحب ہی یہ کہتے تھے, ہم نے تو خان صاحب, ہم تو ان کے فالوورز ہیں خان صاحب کے, وہ یہی کہتے تھے ہمیں کہ یہ ان کا کام ہے. وہ تو جو آڈیو ریکارڈ کرتے تھے, یہ ٹیلی فون ریکارڈ, تو وہ کہتے تھے ہاں یہ ان کا کام ہے, انہیں کرنی چاہیے. اب جب ان کی ہو رہی تھی تو کہتے تھے کہ یہ غلط ہے. اب آئی ایس آئی نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے, خفیہ اداروں نے کا اپنا اپنا کام ہے, ان کی ڈومین ہے. آپ یہ کہیں کہ خفیہ ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈومین سے نکل گئے, اپنی حدودوں کے یوز سے نکلتے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے. وہ تو 6 ججز پہلے ہی خط لکھ کے کہہ چکے ہیں یہ بات. اس پہ بھی جو ہے نا 7 رکنی بینچ بنا ہوا ہے, اور اس پہ ظاہر سماعت ہوگی, کل سے سماعت ہوگی اس پہ, تو وہ الگ بات ہے. لیکن زہر دینے والی بات ایک کوئی, میں آپ کو کہوں میری بات سنیں, کوئی یہ جو ہے نا دم درود نہیں ہے, یہ کوئی تعویذ نہیں ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم, یا یہ دیگر توہمات جو ہیں وہ اس کے کیا لیں کوئی آثار کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے, یہ بندہ جو بھی جن کا بھی اعتقاد ضعیف ہے وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے. عمران خان کو زہر دینے کی کتنی باتیں ہو چکی ہیں. پہلے بشرا بی بی نے کہا, پھر ایک وہ کوئی ایک وکیل تھے باجوہ صاحب, انہوں نے کہا کہ ان کو اڈیالہ میں بھی زہر دیا جا رہا ہے. اور یہ زہر ہے, یہ مذاق ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو دیا جا رہا ہے, وہ بنی گالہ میں دیا جا رہا ہے, اور پہلے وہ اڈیالہ میں خان صاحب کو دیا جا رہا تھا, وہ زندہ بھی ہیں, تر و تازہ بھی ہیں, اور ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بڑے سکون سے رہ رہی ہوں, پہلے مجھے کھڑکیاں نہیں کھولنے دی جاتی تھی, اب میں کھڑکیاں بھی کھول لیتی ہوں. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ, تو میں دیکھیں ٹھیک ہے, خان صاحب کی فین فالوئنگ اتنی ہے کہ اس وقت تو ان کے خلاف بات کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کر رہے. ایک ٹرینڈ میں اور اس رو میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں, یعنی جدھر دریا کا پانی کا رخ ہے نا, ادھر ہر بندہ اس میں جو ہے نا نہا رہا ہے اور اپنی ویورشپ بھی بڑھا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات نہیں بنتی جڑتی, اور اس کو آپ پھر یہ اس طرح سے کہہ دیں کہ زہر دیا, بھائی فیم مل جائے گی, آپ کو کیا فیم کی ضرورت, خود خبریں بھی لگ جائیں گی. اس سے آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہو رہا ہے مقصد, آپ کا پریشر بڑھ رہا ہے. پریشر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا دیا, دنیا بھر میں بڑا اچھا پریشر پیدا کر لیا خان صاحب نے. یہ ان کا کمال ہے, ان کو دنیا میں ان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکا, اور ان کو قابو بھی نہیں کر سکا. یہ ان کا کریڈٹ ہے, ہم ان کا کریڈٹ دے رہے ہیں. لیکن یہ اس حد تک نہ جائیں. پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جونیئر ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ چیک اپ کرایا گیا, وہ نہیں مانتے. کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیک اپ بھی کروایا جائے, اور میرے ڈاکٹر سے, شوکت خانم کے ڈاکٹر آسم سے چیک اپ کروایا جائے, جس طرح وہ حافظ آباد سے, گجرانوالہ سے آگے جہاں پر ان کو گولیاں لگی تھیں, وہ گولیاں جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ابتدائی طبی امداد نہیں لی. وہاں وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, 2 سے 3 گھنٹے کا سفر کیا ہے, اور وہ شوکت خانم آ کے انہوں نے جو ہے نا وہ غلط لگ رہا ہوگا لوگوں کو, اور یہ میرا ہنسنا بھی ان کو برا لگ رہا ہوگا, چونکہ خان صاحب کی تو ایک ماشاءاللہ بہت ہی اب ایک بات بن گئی ہے نا. وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ کھانستے بھی ہوں گے نا تو یہ بھی کوئی نعمت قرار دیں گے. اتنی یعنی اتنا ان کی اندھا دھند تقلید کی جا رہی. اوکے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان کا فالوورز ہوں, بعض معاملات میں ان کو یقیناً فالو بھی کرتا ہوں, اور وہ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں بعض معاملات میں. کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں, اور ثبوت ہوں تو وہ بورڈ بنے گا نا. مجھے یہ بتائیں مطالبہ کیسا کر رہے ہیں. میں آپ کو اس میں نا باریکی سی بات کر دیتا ہوں, 1 منٹ مجھے دے دیں. بات سیدھی سی ہے, میں صرف 1 منٹ اس موضوع پہ دے دیں. بالکل ویسے ہی جیسے گولی لگی تھی شوکت خانم آ کے 3 گھنٹے میں بندے کا خون بہ رہا ہو تو بندہ تو ویسے لگا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اس سے ایک پریشر بن جائے گا, وہ پریشر کا فائدہ ہو جائے گا, چونکہ پریشر تو پاکستان ویسے ہی انڈر پریشر ہے پورا. پریشر کا وہ تو پہلے ہی کیسز میں بری ہو رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نئی لہر چل پڑی ہے پی ٹی آئی کے ریلیف. اسی میں ایڈ کر لیں, یہ بھی ایڈ کر لیں, یہ بھی ایک اچھا بلا پریشر ہے. ڈیفینسو ہوئے سارے لوگ, سارے ادارے,
سید عاصم منیر سمیت جن پہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے، جو سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ انہوں نے زہر، وہ مطلب اللہ رحم کرے، حافظ بھی ہیں، سید بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اور یہ زہر کی کیا بات کر رہے ہیں. اتنی چھوٹی بات ہوتی تو آپ اب تک زندہ بھی نہ ہوتے. میں معذرت کے ساتھ، اگر ہمارے ادارے کچھ کرنا چاہیں تو وہ تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا. پوری دنیا میں بھی اس طرح کی پریکٹس ہو رہی ہے، ہم نہیں اس کی حمایت کرتے، نہ ایسا ہوا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. یہ بھی اسی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے کہ ایسی کوئی ایک کہہ لیں ذرا حد سے باہر نکل کے کوئی ایکٹیویٹی کاروائی نہیں ہوئی. کوئی باقی چھوٹی موٹی جو بھی ہیں وہ تو چلتی ہی آ رہی ہیں، وہ ڈے ون سے چلتی آ رہی ہیں. یہ کہنا کہ نہ تو سید عاصم منیر اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں، وہ تو میڈیا پہ آ بھی نہیں سکتے، وہ تو ویسے ہی ظاہر ہے ان کا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے. دوسرا، نہ کسی نے شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم سے ان کا چیک اپ کروانا ہے، تو یہ بات آئی گئی ہو جائے گی. 3 دن بعد وہ ایک ایسا اور بم پھوڑیں گے کہ یہ بات ہی کوئی نہیں کرے گا، صحافی بھی سوال بھول جائے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں تیر پھینک رہے ہیں؟ جی وہ تو ماشاءاللہ ماہر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دنیا ساری پاگل ہوگی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خان صاحب ماشاءاللہ کرتے ہی کیا ہیں. یہ خان صاحب میں کوالٹی ہے. چلیں آپ تو جان گئے کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں. زہر کی بات آپ نے اتنی کھینچی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک اور بھی زہر سے متعلق ٹاپک ہے. کیا ہے؟ جس سے ہم جانے لگے. یہ بھی خان صاحب نے تو نہیں کوئی شروع کر دی بات. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو خط موصول ہوئے ہیں جس پہ پاؤڈر اور دھمکانے والے اس کے نشانات ہیں اس میں، اور ان خطوط کے اوپر انتھراکس بھی لکھا ہے. جی انتھراکس یعنی یہ جو ہے نا زہر آلود ہے. جی. اور اس کو جو ہے نا اچھا لکھ کے بھیجا ہے ساتھ انہوں نے. کیسا خط آیا ہے؟ بھیجا کس نے ہے؟ کیا کوئی کس نے بھیجا ہے؟ اب یہ تو ایک کہہ لیں یہ بڑی پرانا دور ہے. یہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے نا، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب خطوط آتے تھے. میں بہت چھوٹا سا تھا جب کبوتر لے کے آتے تھے. جی وہ کبوتروں والا بھی ایک دور ختم ہوا، اور اس کے بعد خطوط آتے تھے. ایون امریکن پریزیڈنٹ کو بھی خط گیا تھا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو اپنی جوانی یاد آ گئی. میں بچپن کی بات کر رہا ہوں اپنی، ٹھیک ہے نا. اور میں اس وقت کی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ دور اس سے کہیں آگے چلا گیا. وہ تو میرے بچپن کا دور تھا جب یہ خط لکھ ملتے تھے یا لوگ لکھتے تھے یا یہ ایک اظہار کیا جاتا تھا. یہ دور ڈیجیٹل دور آ گیا ہے. اور جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں، بموں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بمباریاں کی جا رہی ہیں، اور کولڈ وار سے آپ کہہ لیں دور ختم ہو کے ڈائریکٹ اب جنگوں کی طرف زمانہ آ چکا ہے. اور 2 دہائیاں پہلے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، یہ خط لکھ کے اور اس کے اندر کوئی نشانی ڈال کے اور کوئی ایسا تھریٹ کرنے کا، اور خط میں کوئی چیز بھی ملا کے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی تھی. اور بہرحال لیکن ایسی کوئی بیماری کبھی بھی کسی کو نہیں ہوئی کہ جس کا علاج بھی نہ ہو سکے. یہ طریقہ واردات اتنا پرانا ہے کہ جس نے بھی یہ اختیار کیا نا وہ انتہائی، میں کہہ رہا ہوں کوئی پرانا انسان ہوگا. پرانا تو ہوگا، اس کی سوچ جو ہے نا وہ 20ویں صدی سے آگے نہیں نکلی بلکہ 19ویں صدی میں، اب تو 21ویں صدی میں ہے. تو یہ تو کوئی کسی کی شرارت ہو سکتی ہے. مزے کی بات دیکھیں کہ اس کے اوپر نام لکھا گیا ہے ایک عورت کا، ریشم. نہ کوئی ایڈریس ہے نہ کوئی تفصیلات ہیں. اب ریشم کو ڈھونڈیں ذرا، آپ اگلے پروگرام تک ڈھونڈیں ریشم کون ہے، اس کے دستخط ملائیں، اس کا نام، مختلف ریشمیں جتنی ہیں. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ مذاق کیا ہے، کسی نے شرارت کی ہے، اور جس نے بھی کی ہے وہ انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہے اور انتہائی وہ کہہ لیں ویسے بھی قدامت پسند، اور کوئی ایک بہت عجیب و غریب، آپ اس کی کیا بات کریں. وہ لیکن اسی وقت کرنی تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے ہی 6 ججز ہیں وہ بھی خط لکھ چکے ہیں اور ان کو بھی خط موصول ہو گئے. ان میں بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سمیت ہی ملے ہیں. ان میں یہ جنہوں نے خط لکھے نا وہ ان میں بھی کچھ لوگ ہیں. جن 6 لوگوں نے خط لکھا ہے نا، یہ ان لوگوں میں ان کو بھی خط موصول ہوئے ہیں. ابھی تک صرف ایک سامنے آئی ہے رپورٹ کہ ایک جج کے خط نے، اور ایک جج کے ایک سٹاف نے جو ہے وہ ایک خط کھولا تو اس پہ یہ لکھا تھا. جی پاؤڈر بھی تھا، پاؤڈر بھی تھا، اور اس سے وہ آنکھوں کو جلن ہوئی اور اس طرح کی کوئی چیز تھی. اب مجھے بتائیں آج کے جدید دور میں یہ جب ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ پتہ چل سکتا ہے اگر وہ پوسٹ ہو کے بھی آیا ہے، اگر وہ کہیں کسی کو ڈیلیور بھی کیا گیا تو آپ CCTV فوٹیج سے دیکھ سکتے ہیں.
یہ آپ پہنچ سکتے ہیں, آرام سے پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی پہنچنا چاہے. اگر یہاں بھی کوئی سو کالڈ قسم کا دباؤ, وہ 6 ججز والے خط والی بات آ گئی یہاں بھی, ویسے تو یہ کیا وہی گیا ہے. اس کو اور کیا لیں اس میں دلیل ڈالنے کے لیے وہ جو 6 ججز کا خط ہے نا, اس کو کیا لیں اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے یہ کسی نے حرکت کی ہے, کسی انفرادی سطح پہ یہ حرکت ہو سکتی ہے. جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, جس طرح یہ بالکل بکواس ہے زہر والی, اسی طرح یہ بھی جو جدھر اشارہ کیا جا رہا ہے نا, یہ ہمارے اس طرح کے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ اور ادارے نہیں ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. یہ کسی کی ایسے انفرادی سازش اور انفرادی کسی کی کا فیل ہو سکتا ہے. اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے تبصرے کر کے ڈالر کمائے جاتے ہیں, کیا ہم جھوٹ پھیلانے والوں کو جیل بھیج دیں؟ اچھا یہ بات, اس پہ بھی اگر مجھے آپ 1-1.5 منٹ دے دیں. جی لے لیں. یہ بڑی درست بات ہے. میں قاضی صاحب کو, میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سے مجھے 25 سال ہونے لگے ہیں شعبے میں ابھی پڑھ رہا تھا تو میں نے صحافت شروع کر دی تھی, اور اس کی تقریباً جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری میں نے وہ پڑھی, سیکھی, پڑھائی, سارا کچھ موجود ہے. اس وقت بھی میں طالب علم صحافت کا. لیکن اس کے باوجود جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی ہے یہ 100% بات ٹھیک ہے. بالکل. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا, ہم کہتے ہیں نا معیشت مسئلہ, سب سے, میں آپ کو یقین سے وثوق سے لکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ جھوٹ ہے. ہمارے ملک کا, ہماری سوسائٹی کا مسئلہ سارے کا سارا دروغ گوئی ہے. جھوٹے بیانیاں, جھوٹ پہ بات پھیلا کے, بات کر کے اتنا اس کو پھیلانا, اور وہ اتنی پھیلتی ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں جی. اور پھر اس سے بھی کہہ لیں سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے, اس کو پارٹیز بھی بہت زیادہ اس کی ویورشپ کو دیکھ کے مدعو کرتے ہیں, ان کو گیسٹ بناتے ہیں, اور وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹیوں میں بھی خطاب کر رہے ہیں. جتنے جھوٹ بول رہے ہیں نا وہ ساروں کی, چونکہ ویورشپ تو بن گئی نا, وہ ان کو لوگ پھر بلاتے ہیں کہ یہ اس کو پھر ہم ان کے ذریعے اپنی بھی کوئی ویورشپ لے لیں, اپنی بھی کوئی بھی مقصد ہے وہ پورا کر لیں, چونکہ اب تو سارا کا سارا ڈیجیٹل دور ہے نا, تو اسی تناظر میں. لیکن میں بات کی طرف آتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات مکمل طور پہ درست کی ہے, اور انہوں نے تو کہا کیوں نہ ہم جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان کو اندر کروا دیں, ان کو, تاکہ جھوٹ سچ کا کوئی وہ, یہ تو انہوں نے خالی ایسے ایک دھمکی دی ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے, مجھے پتہ نہیں کر سکتے. وہ کریں گے تو ہم ہی ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے, وہاں سپریم کورٹ کے باہر ہم آزادی صحافت کے جو نا بینر لے کے کہ آزادی صحافت میں حملہ ہو گیا ہے, اور ہم نے بھی نہیں ان کو سونے دینا آرام سے. یہ بات اسی طرح, یہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ موضوع کے اوپر کام ہونا چاہیے, اور ہماری حکومتی سطح پہ اس پہ کام ہونا چاہیے, چونکہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کا جب سے زمانہ آیا ہے. آپ کا بھی 1 منٹ ختم ہو گیا, پروگرام کا 1 منٹ رہ گیا. اچھا, یہ اس کو بہرحال آپ کو یہ ہے کہ اس موضوع کو آپ ضرور اپنے کسی پروگرام کا حصہ بنائیں. یہ ہماری قوم کے لیے زہر قاتل ہے, یہ بہت نقصان دہ, ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے, قوم پاکستان کو برباد کر رہا ہے. یہ جھوٹ اور جھوٹا بیانیاں, اور خالی جھوٹ کے اوپر اپنا کو وی لاگ کرنا, اور اس کے بعد ساتھ یہ کہ ایک ایسا تھمبنیل بنا دینا کہ جی وہ بنا دیا یہ کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب زہر سے ڈیش ڈیش ڈیش, لو جی اب کوئی بات نہیں کریں گے, اور اس سے آگے لوگ فوراً دیکھیں گے, اور اس کے اندر بھی یہ بھی کر دیں گے میں آ گیا ہوں جی, میں آج آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتایا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان زندہ ہو گئے ہیں جی, عمران خان کو وہ زہر دے دیا گیا ہے, اور جو ہے نا وہ کل باہر آنے لگے ہیں, وہ چھوٹ جائیں گے, اور جناب چونکہ وہ یہ کر کے, تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں آخری بات, حتیٰ کہ آخری بات جہاں ہم بیٹھے ہیں, ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اس چکر میں پڑ گیا ہے, اور وہ بھی اپنی ویورشپ کے چکر میں پڑ کے قوم کی جڑیں مزید کھوکھلی کر, جھوٹ کے چکر میں. ٹھیک ہے سائی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے. سائی صاحب کی باتیں آپ نے سن لی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے دور رہیں تب ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.